please play the tilawat. Tech team, please play the tilawat. Tech team, yes, please. Sound, please. Tech team, sound, please. چلیے کوئی غالباً ٹیکنیکل گلچ آ گیا. میں تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیک ٹیم پلیز پلے دی نیشنل اینتھم. Tech team, please play the national anthem. Anjum Said, who will take over the program from here. Over to you, Brigadier sir. Thank you. Right, sir. Am I audible, please, sir? Yes, very clear. Please go ahead. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very warm good morning, good noon, good afternoon, and good evenings to all the participants in the respective time zones who are present at this moment or later on the Digital Pakistan platform to collectively celebrate Pakistan's 75th Independence Day across the country and around the world. I am Brigadier Anjum Said Khan as your moderator for an exclusive segment of the opening ceremony of grand celebration of Diamond Jubilee of Pakistan from 9 a.m. to 10 a.m. Ladies and gentlemen, we have organized a day-long webinar to commemorate our National Day of Independence with the traditional zeal and enthusiasm through an equal number of activities starting from capital city Islamabad, then with an active participation of provinces including Azad Kashmir, and finally reaching across the globe to our beloved Pakistani brothers and sisters, and finally ending with an impressive closing ceremony. The main purpose of this event is to play our active part
in national building and transformation role by gradually motivating and shaping our nation through highlighting the struggle of our forefathers and acknowledging the unprecedented contribution and great sacrifices of all leaders and the national heroes from the time of creation of Pakistan, including its existence over 7 decades and beyond. In the closing ceremony, we will be collectively reiterating our promises to transform Pakistan as per the actual vision of its founder, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, please. Gentlemen, now with this, we have done the national anthem and the recitation of Holy Quran. Now I'll try to play a message of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which is extracted from the speech by him on 30th October at Mohammad Rayli University Stadium, Lahore. Maybe due to technical issue, I'll try, just give me a moment. Otherwise, we'll do that. फिर से मेरा ख्याल इसको स्किप कर देते हैं। आपके 3 पैनलिस्ट आ चुके हैं, कलीम इमाम साहब आ चुके हैं, नीम ज़िम्मेदार साहब आ चुके हैं और जफर साहब आ चुके हैं। 3 पैनलिस्ट आ चुके हैं, काइंडली इनको ले लें वन बाय वन। अच्छा सर, मैं ले रहा हूँ सर। पहले योर ओपनिंग रिमार्क्स, कैन यू हैव इट अगेन फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स? ओके। आई जस्ट टेक दी 30 सेकंड्स। मेरा नाम अमार जाफरी है। आई एम फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA और करंटली मैं अपना हम्बल कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ डिजिटल पाकिस्तान के लिए। आगे दिन मेरे लिए बड़ा अहम है कि जब मैंने डिजिटल पाकिस्तान का स्टार्ट लिया था तो मुझे खुशी है कलीम इमाम साहब उस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे, तो यहाँ करीब गांव है, वहीं तशरीफ लाए थे एज IG पुलिस, और हमने मिलके ये सारा जो है, इसीलिए इनको मैं रिक्वेस्ट की थी कि ही शुड बी आवर फर्स्ट स्पीकर इन दिस हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर इन माय लाइफ एट लीस्ट। तो मैं कलीम साहब बहुत मशकूर हूँ आपका। साथियों, ये मुल्क है तो हम हैं, बस इसके आगे कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वरना हमारी कोई चीज, हमारे कोई ख्वाब, हमारा कोई घर, हमारे कोई बच्चे नहीं है। बस अगर ये मुल्क है तो हम हैं, वरना हम नहीं हैं। हम जिंदा इसके लिए, हम मरेंगे इसके लिए। आपका बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू ब्रिगेडियर साहब। Thank you, sir. Now I would request, after a brief introduction by me, Dr. Syed Kaleem Imam. He holds a PhD in Politics and International Relations and LLM degree in Human Rights Law from UK and LLB and Master degree in Philosophy. He is Secretary of Narcotics Control, Chief Security Officer with Prime Minister, Deputy DG Intelligence Bureau, Director of National Police Bureau, IG Islamabad, Punjab, IG NHMP, United Nations Chief Operation in Mozambique and Planning Coordinator in Liberia and United Nations Police Commissioner in Darfur, Sudan. Sir, over to you, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अमार जाफरी साहब, ब्रिगेडियर अंजुम सईद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया। और मुझे पता है कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ब्रिगेडियर साहब के मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं और मैं हस्बे मामूल स्लो हूँ, तो मैं इनको सही तरह जवाब नहीं दे सका। बहुत सी दफ़ा मैं माज़रत खाऊँ आपसे, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। अमार जाफरी साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे मोहतरम हैं। ये वो लोग हैं जो कि लोगों को साथ लेके चलते हैं और मुझ जैसे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने बनाया है और सिखाया है। और ये अब हमेशा हमें जो है प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी खामियां छुपाते हैं और हमें बताते हैं कि दुनिया में हम कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं और किसी के काम आ सकते हैं। तो अमार जाफरी साहब ने बुनियादी तौर पे सारी बात कह दी।
لیکن ہم تھوڑا اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے کیونکہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہماری شناخت ہے، یہ ملک کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. اس ملک نے کیا کیا دیا ہے میں سے پہلے یہی بتا دوں، لیکن سب سے پہلے اگین 75ویں یوم آزادی سب کو مبارک ہو. اس فورم میں جتنے مبارک ہو، ہمارے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو مبارک ہو. اور یہ کتنا اہم دن ہے، اور کیا دن ہے کہ جس دن کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، قائد کی کتنی کوششیں اور کتنی رہنما کی کوشش اور کتنی جستجو کے بعد ہمیں یہ ملک ملا ہے. تو سب کو یوم آزادی مبارک ہو، 14 اگست مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اور خوشیاں لائے، ہمارے لوگوں کو ترقی دے، ہمارا ملک کا نام دنیا میں اور روشن ہو، ہماری شناخت ہو جیسے کہ ہے، اور ہمارا پہچان ہو. تو ہمارا جاوید صاحب آپ نے پروگرام کیا، اور آپ کے چہرے ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں جذبہ آتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. آپ میں وہ لائف دیکھتے ہیں ہم، جو کہ ہم میں کبھی کبھی مدھم ہونی شروع ہو جاتی ہے. بٹ وی آر سو پراؤڈ آف یو اینڈ گریٹفل ٹو یو فور ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو ان دس وے. آپ کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا اس چیز کا، لیکن آپ کو اس سے زیادہ بڑی چیز ملتی ہے، اور وہ ہے محبت، اور وہ ہے شناخت، اور وہ ہے بہت سے لوگوں کی جو جسے آپ کہیں کہ کلیئرٹی مل جاتے ہیں بہت سے کی زندگی میں. دیٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن. میں بتاتا چلوں اس موقع کے حوالے سے کہ اس ملک نے مجھے کیا دیا ہے. اس نے ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. میں ایک عام آدمی ہوں، ادنا سا آدمی ہوں، میرا ایک ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس ملک نے مجھے اتنا موقع دیا، اتنی مجھے جو ہے سہولتیں دیں، اور اتنی مجھے گنجائش دی کہ میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، یا مجھے ایسی جگہ گیا جہاں میں کچھ کرنے میں کامیاب ہوا اور کچھ تبدیلی لا سکا. جس طرح میرے انٹرو میں بتایا، میں فلسفے کا شاگرد ہوں. اینڈ فلاسفی از لو فار وزڈم. علم سے محبت کی، محبت کرنے کے بعد کوشش کی کہ جو جہاں جاؤں وہاں کنٹریبیوٹ کر سکوں. سی ایس ایس کیا، 10 سال بلوچستان میں میرا، اور کولو کہان، ڈیرا بھگتی، جہاں ٹریول کرنا مشکل ہے، جہاں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، ان جگہوں پہ ہم نے خدمت کی، وہاں سے اپنی زندگی شروع کی. اور یقین مانے ملک کی دفاع کے لیے، جس طرح آرم فورسز آف پاکستان ہے، پولیس آرگنائزیشن بھی ملک کی دفاع کے لیے انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے کئی دفعہ کلمے پڑے، کئی دفعہ ایسا لگا کہ آج ہمارا آخری دن ہے. اور لیکن آپ کو پتہ ہے فورسز میں جو لوگ ہوتے ہیں، اور عام زندگی میں بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شہادت سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو کئی دفعہ ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن ہم نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے کام آئے، اور اللہ نے اتنی عزت دی. میں 5 سال یونائٹڈ نیشنز میں رہ کے آیا اس ملک کی وجہ سے. میں موزمبیق میں رہا، میں لائبیریا میں رہا، میں ڈارفور میں رہا، اور وہاں معیار پہ اور مقابلے کے بعد اور ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے بڑا سرخرو کیا ہمیں، اور ہماری پہچان وہاں نظر آئی. انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن کو کمانڈ کرنے کا موقع ملا، مسئلے مسائل دیکھے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی. اپنے ملک میں بھی تو ہم کر رہے تھے، دوسرے ملکوں کی پولیس کو ٹھیک کیا، ان کو کیپیسٹی بلڈ کی، ریفارم اینڈ ریسٹرکچرنگ کی، اور بڑا ہی مزہ آیا. یو این میں گئے. اس کے علاوہ اس ملک نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا. میں نے ماسٹرز کیا فلسفے میں، پھر مجھے LLB میں نے کیا. پھر اس ملک نے جو اس کے پروگرامز چلتے ہیں، میں انگلینڈ گیا، وہاں سے LLM کر کے آیا، اور اس ملک نے مجھے PhD کرنے کا موقع دیا، سمجھنے کا مجھے موقع دیا، تعلیم بھی دی، کیریئر بھی دیا. اس ملک نے مجھے دوست دیے، مجھے اتنے اچھے پڑوسی دیے، میرے اتنے اچھے عزیز رشتے دار، اتنے اچھے دوست دیے مجھے، جو مجھے موٹیویٹ رکھتے ہیں، مجھے جو ہے سمجھاتے ہیں، مجھے رائے راست رکھتے ہیں، میری کمی بیشی مجھے بتاتے ہیں، اور مجھے امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے. میں بڑا احسان مند ہوں اس ملک کا، اور میں ایک وہ شخص ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کتنے کروڑوں لوگ ہوں گے اس ملک نے کتنا دیا ہے ان کو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ اس ملک میں جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو کبھی نہ بھولیں.
میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور ابھی میں نے آج 2 آرٹیکلس لکھے ہیں، ہمارے جعفری صاحب کو بھیجوں گا ابھی میں، اور دل سے لکھے ہیں، اور جو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے دادا جو تھے وہ ریلوے میں کام کیا کرتے تھے، امبالہ میں اسٹیشن ماسٹر تھے۔ جس وقت یہ 1947 پارٹیشن ہوا اور لوگوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا شروع کیا، وہ امبالہ میں تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو، رشتہ دار عزیزوں کو، اور جو لوگ آ رہے تھے ان کی بڑی مدد کی انہوں نے۔ ہم سب تو، میرے یعنی کہ والدین سب یہاں پہنچ گئے، ہم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، خود نہیں آ سکے، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس پارٹیشن میں شہید ہو گئے ہیں اور مارے گئے ہیں اس کے اندر، لیکن وہ 6 مہینے بعد آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ امبالہ پولیس اسٹیشن ریلوے اسٹیشن پہ حملہ ہو گیا تھا، اور وہاں کئی لوگ جنہوں نے حملہ کیا اسی قوم میں سے بہت سے وہ لوگ تھے جو ان کو بچانے والے بھی تھے، اور ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور جب حالات بہتر ہوئے تو ان کو لے کے آئے۔ ان کو بقایا زندگی ایک آزاد ملک میں گزارنے کا موقع ملا، یہاں کئی جگہ ریلوے اسٹیشن ماسٹر دوبارہ بھی رہے۔ تو یہ وہ ایسی اتنی قصے کہانیاں ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک یوٹیوب پہ ایک صاحب ہیں، وہ دونوں طرف جو فیملیز سیپریٹ ہو چکی ہیں ان کو ملا رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ فیملیز کو انہوں نے ملایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے، پارٹیشن اور آزادی، اور ساتھ ساتھ جو لوگ در بدر ہوئے ان میں دوبارہ محبت لانا، اور جو اپنے عزیز رشتہ دار کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو بھی ملانے کا موقع دیا انہوں نے۔ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو، اگر میں ٹائم میرا تھوڑا سا اگر آپ دیں گے، میں یہ Sir, بتاتا sure, you چلوں، have a time, sir. ہاں، مجھے صرف آپ اشارہ کر دیجیے گا، میں وہیں رک جاؤں گا، Sir, لیکن you have time, please. یہ پروگرام اتنا اچھا ہے، اور ہمارے جعفری صاحب کو میں دیکھتا ہوں، اور آپ کو پتا ہے میں امام بھی ہوں جو میں کہتا ہوں، تو پھر میں ذرا زیادہ بولتا ہوں یا دل سے میری بات نکل رہی ہوتی۔ میں تمام لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے والدین کو 2 دفعہ شدید روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، 1965 کی بات ہے، والد صاحب فورن سروس میں تھے اور ہم بینکاک میں پوسٹڈ۔ ہم تو سو رہے تھے، خبر آئی کہ انڈین فورسز جو ہیں وہ لاہور کی سرحدوں کے قریب آ گئی، اور بی بی سی نے ایک خبر چلائی جو کہ درست نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا، اور ہماری بہادر فوج نے مقابلہ کر کے ان کو نہ صرف روکا بلکہ ان کے علاقے میں بھی گئے۔ لیکن وہ جو خبر تھی اس میں جو میں نے رونا دھونا دیکھا، اور ان کو آسودگی میں دیکھا، ان کو اس میں ان کو دیکھ رہا تھا، ڈر اور جو رنج ان کو ہو رہا تھا وہ میں نہیں بھول سکتا۔ میں چھوٹا سا تھا، میرے زیادہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دا فیئر آف لوزنگ سم تھنگ، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر دوسری دفعہ میں نے ان کو اس وقت روتے دیکھا جب میں بامبے میں تھا، آج ممبئی ہو گیا ہے، اور 71 کی وار ہوئی اور ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ میں نے ان کو شدید روتے ہوئے دیکھا، ہم نے جنگ کا سما دیکھا ممبئی میں اس وقت، اور میں وہ بھول نہیں سکتا۔ تو لہٰذا میں تمام نسلوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اچھے کام کریں، نمایاں رہیں، اور ملک کے لیے قربانی دیں، اور ملک کے لیے کھڑے ہوں۔ میں نہیں چاہتا آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے بچے ان کو روتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی ایسی غلطی ہو، کسی چیز میں کمی ہو جائے، کوئی ہم چیز مناسب طریقے سے نہ کر رہے ہوں، یا دنیا دشمن ہم پہ حاوی جب ہو رہا ہو تو ہم کیسے اس کو روک سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے آنے والے بچوں کے ہمیشہ آنکھوں میں چمک، خوشی اور بہت زیادہ رونق ہو۔ تو میں یہ 2 لمحات نہیں ملتا۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ دن آپ نے سیلیبریٹ کیسے کرنا، اس دن کو منانا کیسے ہے آپ نے۔ ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم ریلیز نکالتے ہیں، جلد سے جلوس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اور بہت اچھا ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، لباس سلواتے ہیں خصوصی طور پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ پرانی تقریر اور مٹھائیاں، اور ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں چند چیزیں ضرور کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو آج بھی ڈیوٹی پہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم سارا پروگرام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہماری پاک فوج سرحدوں پہ اس وقت ہماری حفاظت کر رہی ہے، اور وہاں ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا گھر آنے کا، وہ وہاں بھی یوم آزادی بنا رہے ہوں گے، لیکن ان کی اس خدمات کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس آرگنائزیشنز، ڈاکٹرز جو ایمرجنسیز میں ہیں، جو اس وقت ٹرینیں چل رہی ہیں، جو اس وقت جہاز چل رہے ہیں، جو اس وقت بہت ساری پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہوگی، اور بہت سارے لوگ جو کہ اسینشل ڈیوٹیز کر رہے ہوں گے، ان کو بھی سلام کریں اور یاد کریں
کہ ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا یوم آزادی گھر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ منائیں، لیکن وہ حفاظت پہ مامور ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ بنا رہے ہیں. ضرور یاد کریں ایسے اسینشیل سروسز والوں کو، نرسنگ پروفیشنز والوں کو، وہ اس وقت موجود ہوں گے، اپنے کام کر رہے ہوں گے. لیکن اس دن کو ایک نئے طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس دن کو ان ساری چیزوں کے علاوہ جو آپ کر رہے ہیں جو بہت اچھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کوشش کریں جا کے بلڈ ڈونیٹ کریں. دس کین بی اے بلڈ ڈونیٹنگ ڈے آف دا ایئر. کیوں نہ ہم اس کو بلڈ ڈونیٹنگ ڈے اناؤنس کریں. ہمارے جعفری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اگلی دفعہ یہ ویبنار کر کے ہمیں بتائیں، ہم جا کے بلڈ ڈونیٹ کریں. کیوں نہ اس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں، جو کہ خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، ایک بچے کو ہم تعلیم دیں اور اس کو اون کر لیں اپنے بچے کی طرح، اس کو تعلیم دیں. کیوں نہ اس دن ہم اس چیز کا بھی وعدہ کریں کہ جو شخص بیمار ہے اور علاج نہیں کرا پا رہا، ہم اس کے علاج میں اس کی مدد کریں. کسی کی چھت نہیں ہے تو اس کی چھت ڈلوا سکیں، اور چھوٹے چھوٹے کام کر لیں، محلے کی صفائی کریں، کوڑا صحیح جگہ پھینکیں. اور آخر میں میرا میسج یہ ہوگا کہ ہم یہ وقت آ گیا ہے جو میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں اور کرپ کرتا ہوں، مجھے تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے. کیا ہم اپنے ملک کو اور اپنی آزادی کو، خاص طور پہ اپنی ریاست کو اپنا گھر سمجھتے ہیں؟ ٹریٹ یور کنٹری ایز یور ہوم، ٹریٹ یور نیشن ایز یور ہوم، ٹریٹ یور اسٹیٹ پیپل ایز یور سبلنگس. اگر آپ نے اپنے وطن کو اپنا گھر سمجھنا شروع کیا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ بجلی بھی بچائیں گے، آپ گیس بھی بچائیں گے، آپ پانی بھی بچائیں گے. اور گھر میں اگر کسی سے نہیں بن رہی یا کوئی تنازع ہوا ہے، آپ بہن بھائی بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے. اور اگر کوئی ڈسینٹ کر رہا ہے، ڈفرینٹ ویوز رکھ رہا ہے، یا اس کے طرز عمل یا اس کی وے آف لائف تھوڑی ڈفرینٹ ہے، آپس میں بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں. یہ دن تصفیہ کرنے کا دن ہے، گلے لگانے کا دن ہے، مسکرانے کا دن ہے. اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں. اور جس دن ہم نے اس کو سمجھنا شروع کیا، ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہوں گے. ہم جس طرح گھر چلاتے ہیں ویسے ہی ریاست چلائیں. ہم جس طرح گھر میں پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. اگر گھر میں کسی کی پسند ناپسند ہے اور اس کی ہم عزت کرتے ہیں، اگر معاشرے میں کوئی یہ شخص کر رہا ہے اس کی عزت کریں. اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں. آپ کا گھر ہی اصل میں آپ کا ملک ہے. اور اگر آپ یہ کریں گے، آپ آدھے زیادہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا. ماں جعفری صاحب، بریگیڈیئر انجم سعید صاحب، آپ نے مجھے خصوصی طور پہ بہت زیادہ ٹائم دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے. جتنے میرے سننے والے لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کو ایک دفعہ آئیں، عہد کریں کہ آج کا دن ایک روٹین کا دن ہے، آج کا دن ایک پرومس کرنے کا دن ہے، آج کا دن ایک پلیچ کرنے کا دن ہے کہ جو میں نے کل غلطی کی تھی آج نہیں کروں. جو میں نے کل کام ایسا کیا تھا جو مناسب نہیں ہے، وہ آج تھوڑا بہتر طریقے سے میں کروں گا. میں نے جو کل اچھا کام کیا اور ملک نے مجھے اور لوگوں نے مجھے بڑا سراہا، اس کو جاری رکھوں گا میں اس کو حوالے سے. تو جاتے جاتے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت ایک اچھی بات کی کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے بڑی چینج ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں اگر ہم سب مل کے یہ کام کریں. اب میں نیکسٹ ریکویسٹ کروں گا کل نوید ظفر سے ود اے اسمال انٹروڈکشن فرام مائی سائڈ. ہی از اے پروفیشن اینڈ aeronautical engineer with an international exposure. He has conducted multiple projects of national significance and has vast experience in developing ERP systems. His remains DG Nadra, DG Special Projects. Nowadays, he is actively involved in redefining education system in general and especially for the engineering. He is founding member of the Innovative Committee of Pakistan Engineering Council. Sir, over to Colonel Zafar, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں بہت مشکور ہوں عمار جعفری صاحب کا اور پوری ٹیم کا کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ میں اس ایلیٹ فورم پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. میری عمر 61 ایئر ہے، 61 سال ہے، اور مجھے اس بات کا فخر اور سعادت ہے کہ میں پاکستان میں نہیں رہتا،
बल्कि पाकिस्तान मेरे अंदर रहता है। मैं 61 साल की उम्र में बुढ़ापे की तरफ माइल हूँ, लेकिन जो वतन हमारा है पाकिस्तान, ये जवान होता जा रहा है। हर वो शख्स जो समझता है कि हम बहैसियत कौम वीक हो रहे हैं, वो इंतहाई मुगालते का शिकार है। पाकिस्तान का आगाज जिन हालात में हुआ और जहाँ पे आज हम खड़े हैं कौमों की जिंदगी में, ठीक है मुश्किलात अपनी जगह पे मौजूद हैं, इख्तलाफात को हवा दी जाती है, लेकिन दुनिया इसी तरह की है। लेकिन इसके बावजूद हमने जो मकाम हासिल किया, सिर्फ दुख की अगर कोई बात है तो वो इतनी है कि हम इस मुल्क की कदर नहीं करते, वो कदर जो हमें करनी चाहिए। तो मैंने अपने पूरे करियर में ये बात बड़े फख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जिसमें मैं वतन अजीज के लिए कुछ कर सकता होता और मैंने ना कोशिश की होती। अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया वो इसी मुल्क की बदौलत अता हुआ, और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो कि नेशनल अहमियत के थे, अल्लाह ताला ने वहाँ पे ये मौका दिया कि आप अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये बात सिर्फ शेर की हद तक नहीं है। हम दुनिया के वाहिद लोग ऐसे हैं जो वो जुबानें पढ़ लेते हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं और बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। हम एक एक वक्त में बहुत बहुत से काम करने के सलाहियत रखते हैं, बहुत सी जुबानें बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि मेहनती भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, जहानत भी रखते हैं और वो मुसलसल मेहनत कर सकते हैं। तो हमारे में तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। और अपने आर्मी कैरियर में मुझे बहुत से जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मेरे वालिद भी आर्मी में थे, ये सेकंड जनरेशन हमारी रही है। तो जिस तरह का लोगों के अंदर जज्बा पाया जाता है, पाँव में जूती नहीं है लेकिन वो नारे पाकिस्तान के लगाते हैं। सिर्फ बदकिस्मती ये है कि चंद वो लोग जो कि नवाजे गए हैं इस मुल्क में, वो पाकिस्तान के बारे में उस तरह की राय नहीं रखते। लेकिन जो कोर है, जो कि एक्चुअल अवाम जिन्हें कहना चाहिए, उनके दिल में मोहब्बत का बहुत बड़ा जो समंदर है वो मौजूदन है, उसका गाहे बगाहे इजहार भी करते रहते हैं। दो एरिया जिस पे मुझे जरूरत महसूस हुई कि अपने सूदो ज़िया से निकल के जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिर्फ लोगों को मौके नहीं मिलते और जो टेक्निकल क़यादत है वो नहीं मिलती। मुल्क जब भी तरक्की करता है तो कौमी मंसूबे जो कि टेक्निकल नौइयत के होते हैं, उनका वहाँ पे खुद जन्म लेना, कंसेप्चुलाइजेशन से लेके डिलीवरी और सस्टेनेंस तक, वो जब तक काम किसी एक जगह पे ना हो, वो मुल्क उस पूरे मराहिल से नहीं गुजरता जो उसे तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा कर सकता है। तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हुए और ये टाइम है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी को इख्तियार किया जाए। और अमार जाफरी साहब का जो कारनामा माशाल्लाह है, मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन तो नहीं रही, लेकिन गुज़श्ता एक साल से जिस अनथक तरीके से और जिस बेलौस तरह से वो क़यादत फराहम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि अभी वो वाक़यात जो अभी बहुत ज़्यादा विजिबल डोमेन में नहीं है, वो फौरी तौर पे हम उस पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी नीड है, इसने टाइम को टेलीस्कोप कर दिया है। अभी चीज़ों में तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अरसा दरकार नहीं है। दुनिया में जितनी भी तरक्की होती है या जो कौमें तरक्की करते हैं, वो लीनियर तरीके से तरक्की नहीं करते, वो एक्सपोनेंशियल तरीके से काम शुरू होता है। सिर्फ असल बात यह है कि सही मौके पे वो चीज़ ट्रिगर कर दी जाए, उसका आगाज कर दिया जाए। ये हमेशा बीज से दरख्त बनता है और दरख्त से जंगल बन जाता है।
تو ایک چھوٹا سا توجہ میں آپ کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا آپ سب کی نظر کہ ہمیں چینج کا جو کانسیپٹ ہے اس سے پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور اس کا جو غلط ترجمہ کیا جاتا ہے تبدیل کا، جس کی وجہ سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان تبدیل نہیں ہوتے، انسانوں میں فرق آتا ہے، ان کی سوچ میں فرق آتا ہے، اسے ڈفرینٹ کہتے ہیں۔ اٹ از ناٹ اے ورڈ چینج، چینج تو چیزیں ہوتی ہیں، بندوں میں فرق آتا ہے، ان کی سوچ میں فرق آتا ہے، ان کی صلاحیتوں میں فرق آتا ہے، ان کی احساس اور تڑپ میں فرق آتا ہے، ان کی کوشش اور کاوش میں فرق آتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہم فرق لانا چاہتے ہیں ان کے کن پیرامیٹرز میں کس طریقے سے فرق لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ایک خرابی صاحب اختیار بھی سن رہے ہوں گے، جب ہم لیگیسی سسٹم فالو کرتے ہیں تو دنیا میں جس ٹائم پہ پاکستان نے کام شروع کیا تھا، آغاز ہوا تھا 47 میں، تو دنیا میں مینجمنٹ کا سبجیکٹ نہیں تھا۔ تو جب مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے روایتی ورک کے اندر، ہماری بیوروکریسی میں، تو اس کی وجہ سے ہم KPIs کو فالو نہیں کر سکتے، ہم چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مینجمنٹ کو، جو کہ ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے، اسے رائج کیا جائے اور اس کا استعمال کیا جائے۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے پچھلے اپنی زندگی کے 25 سال ڈیووٹ کیے کہ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اسے بہتر کیا جائے۔ تو اگر آپ کسی چیز کو ڈیفائن کر لیں تو آپ اسے کنفائن کر لیتے، اور جو چیز کنفائن ہو جائے وہ ڈیل ہو جاتی۔ تو اس ایجوکیشن سسٹم میں یہاں پہ ختم کروں گا، ہم کوشش یہ کی کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ اگر ہم موبائل کی ایگزامپل لیں تو جیسے موبائل میں ہارڈ ویئر اگر ونڈو کی ہو، آپریٹنگ سسٹم آپ نے اینڈرائڈ کا ڈالا ہو اور اپلیکیشن آپ نے ایپل کی ڈالی ہو، تو ایسا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ہم نے یہ کیا کہ پاکستانی کلچر کے مطابق اپنا آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا، اور وہ کیونکہ جب بھی آپ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ ٹائم اتنا نہیں لگتا۔ تو اس سلسلے میں میری ذاتی کاوش بھی رہی اور بہت سارے ساتھیوں کا تعاون بھی رہا کہ ایک ایسا نظام تعلیم وضع کیا جائے جس میں چند دنوں میں ایک عقل مند شخص پہلے سمجھدار بنے اور پھر کارآمد بن سکے۔ تو آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اور اس قسم کے جو فورم ہے جہاں پہ بہت اچھے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور ان سے ملنے کی وجہ سے ہم ایک ایسا ہم خیال گروپ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جہاں پہ ہمیں تبدیلی اور مثبت جو فرق جو لوگوں کے رویوں میں آنا چاہیے وہ انشاءاللہ آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بریڈی صاحب، بہت شکریہ۔